अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल हमने सबक पढ़ा था कायद आज़म जब बच्चे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कायद आज़म को बचपन ही से पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था। वो रात को भी उठ कर पढ़ते थे। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि कायद आज़म एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ते थे कि किस वक्त उन्हें खेलना है, किस वक्त पढ़ना है। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि उनको ऐसे खेल पसंद थे जिसमें उनके कपड़े गंदे ना हों। जैसे उन्हें क्या खेल पसंद था? पिट्ठू गोल गरम, दौड़ें लगाना और घुड़सवारी करना। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि कायद आज़म अपने काम खुद अपने हाथ से करने के आदी थे, कि जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि वो भी अपने काम अपने हाथों से करने को आर नहीं समझते थे, बुरा नहीं समझते थे। आज हम सबक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और साथ हम इसके ज़ख़ीरे अल्फाज करेंगे। ये है आपका सफ़ा नंबर 21। खानों में कायद आज़म को देसी खाने पसंद थे, ख़ास तौर पर कबाब शौक़ से खाते थे। आप में से किस किस को कबाब पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। तो कायद आज़म को भी कबाब बहुत पसंद थे। फलों में आम खाने का और नारंगी का जो जूस पीना जो है वो उन्हें पसंद था, यानी कि आम खाना उन्हें पसंद था। और क्या जूस में अगर वो देखें तो उन्हें नारंगी यानी कि माल्टे का जूस उन्हें पीना बेहद पसंद था। और खाने में वो देसी खाने कौन से होते हैं जो घरों में हम बनाते हैं उनको देसी खाने कहते हैं। जो घर में उनके पकाए जाते थे उसी खाने को वो पसंद करते थे। बाहर का खाना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि घर के खाने आपके सेहत बख्श होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे हाथों से बने हैं, तो हमने हाथ वॉश करके बनाए हैं, धो के बनाए हैं और अच्छे ऑयल में बनाए हैं। जबकि बाहर के खाने के हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि वो किस किस्म के ऑयल में बनाया गया है, या वो गंदे हाथों से बनाया गया है कि या फिर वो हाथ धो के बनाया गया है। वालदैन का अदब कायद आज़म बचपन ही से करते थे। एक दफ़ा उनकी वालदा ने उन्हें किसी बात पर बहुत डांटा। आप सर झुकाए डांट सुनते रहे। अपने वालिद को इस वक्त कोई जवाब ना दिया। जब देखा कि उनका गुस्सा दूर हो गया है तो नहायत अदब से उन्हें बताया कि आप मुझे जिस बात पर डांट रहे थे वो दुरुस्त नहीं, मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया था। वालिद ने उनकी बात को मान लिया। अब इसमें क्या बताया गया कि उनके अंदर माँ बाप का अदब भी बहुत ज़्यादा था। एक दफ़ा उनके वालिद उन्हें डांट रहे थे तो उन्होंने फिर उनको बताया कि आप मुझे जिस बात पर डांट रहे हैं वो बात सही नहीं है। में भी उनके वालिद को पूरी बात का इल्म ना हो, तो जब उन्होंने अपने वालिद को पूरी बात बताई तो वो फिर समझ गए थे कि मेरा बेटा गलत नहीं है। कायद आज़म बचपन ही से बड़ी खूबियों के मालिक थे। अगर हम उनसे सबक हासिल करें तो अपने अंदर अच्छी आदत पैदा कर सकते हैं। अब कौन कौन सी अच्छी आदत थी कायद आज़म के अंदर? कायद आज़म के अंदर जैसे टाइम टेबल बनाकर वो पढ़ते थे। दूसरी अच्छी बात उनमें क्या थी कि वो दिलचस्पी उन्हें थी पढ़ाई के अंदर। तीसरी उनमें अच्छी बात अगर हम देखें तो वो रात को भी पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई को वक्त देते थे। अपना चौथी अगर अच्छी बात देखें, अपना काम खुद अपने हाथ से करने के आदी थे। जैसे कपड़े तय कर लिए, सामान अपना बांध लिया, जेब खर्च का हिसाब रखते थे, बचत कर लेते थे, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते थे, बड़ों का अदब करते थे। तो ये बहुत सारी अच्छी आदत बहैसियत उनके एक बच्चा, यानी कि जो अभी जस्ट 10-12 साल तक का बच्चा है, एक छोटा, उसके अंदर इन आदत का होना बहुत बड़ी बात है। कि कितने से बच्चे को समझ है कि उसने जेब खर्च में से पैसे बचाने हैं,
اس کو یہ سمجھ ہے کہ اس نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، تو اس میں والدین کی تربیت کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ اس سے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی تھی کہ ان کے اندر اتنی اچھی عادات موجود تھیں۔ تو ہم جیسے میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ ہم ریپرزنٹیٹر ہوتے ہیں اپنی فیملی کے، تو جب ہم اس ظاہری بات ہے جب بھی کوئی قائد اعظم کو دیکھتا ہوگا تو یہی کہتا ہوگا کہ ان کے والدین نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی تربیت ہم کو اچھا دکھانے کے لیے ہمیں بھی ان اچھے اور سنہری قائد اعظم نے جو اصول بتائے ہیں، اگر ہم اس میں دیکھیں تو انہوں نے کتنی اچھی اس چیپٹر میں ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں کہ جن پر ہم بھی عمل پیرا ہو کے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر کے ایک اچھی شخصیت بن سکتے ہیں۔ آج ہم اس کے ساتھ کریں گے ذخیرہ الفاظ۔ عنوان ہے ہمارا قائد اعظم جب بچے تھے۔ ذخیرہ الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے بچپن، 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 ٹائم ٹیبل، ٹائم ٹیبل، تاریخی، تاریخی، عادات، عادات، پٹھو گول گرم، پٹھو گول گرم، پٹھو گول گرم، خوبیوں، خوبیوں۔ ان ذخیرہ الفاظ کو کم سے کم آپ نے ایک دفعہ ضرور لکھنا ہے، اور ایک کام جو اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا جو صفحہ نمبر 21 پہ یہ جو آخری پیراگراف ہے جو کہ ہے والدین کا ادب، قائد اعظم بچپن ہی سے کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے والد نے انہیں کسی بات پر ڈانٹا تو آپ سر جھکائے ڈانٹ سنتے رہے، اپنے والد کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ جب دیکھا کہ ان کا غصہ دور ہو گیا ہے تو نہایت ادب سے انہیں بتایا کہ آپ مجھے جس بات پر ڈانٹ رہے تھے وہ درست نہیں تھی، میں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا تھا۔ والد نے ان کی بات کو مان لیا، یہاں تک آپ نے اس کی املا کی مشق کرنی ہے۔ آپ اس پیراگراف کو یاد کریں گے، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جیسے قائد اعظم، بچپن، ڈانٹا، ڈانٹ، جھکائے، غصہ، نہایت، ان الفاظ کو آپ کم از کم 3-4 دفعہ لکھیں تو آپ کی یہ جو پیراگراف ہے اس کی املا کی بھی تیاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ تو آپ نے املا کے لیے اس پیراگراف کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اسکول میں بھی جب آپ کی املا لی جائے گی یا پیپرز میں جو آپ کی املا ہوگی وہ انہی جو آپ کو پہلے سبق کے بھی آپ کو ہوم ورک میں جا چکے ہیں املا کے پیراگراف، اس میں سے، اور آج جو میں نے آپ کو ایک پیراگراف بتایا ہے انہی میں سے جو ہے وہ املا لی جائے گی۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھا تیار کرنا ہے تاکہ املا میں آپ کی غلطی نہ ہو اور آپ کے پورے نمبر آ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی لفظ پڑھنے میں مشکل پیش آئے تو آپ کومنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو ان سوالات کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ اس کی مشق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا قائد اعظم جب بچے تھے، ہم نے اس کے ذخیرہ الفاظ کیے تھے، ساتھ ہی میں نے آپ کو اس کی پڑھائی کے ساتھ آپ املا کے لیے بھی پیراگراف بتا دیا تھا جو کہ آپ نے گھر میں جس کی پریکٹس کرنی تھی، مشق کرنی تھی۔ بار بار اگر آپ اس پیراگراف کو لکھیں گے تو آپ کو وہ پیراگراف املا کے لیے یاد ہو جائے گا۔ آج ہم اس کا سوال نمبر 2، 3 اور 4 کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے، جو کہ نہایت ایزی ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اچھی طرح ان سوالات کے جوابات کتاب کے اوپر حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور غور سے آپ لوگ سنا کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آئے، اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ ہم سے کومنٹس باکس میں لکھ کر اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔
آج ہم کریں گے سوال نمبر 2 جو کہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 23 پہ۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ تے پر ختم ہونے والے 5 الفاظ لکھیے اور جملے بنائیے۔ جیسے علی بہت اچھا ہے، تو یہ تے پہ ختم ہو رہا ہے جملہ۔ تو اگر آپ بہت ورڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جملہ ہے وہ اس تے والے ورڈ سے ہی شروع ہو۔ جیسے انہوں نے جملہ بنایا ہے بہت، بہت آپ کا لفظ ہے وہ درمیان میں آئے چاہے شروع میں آئے، تو آپ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنانا ہے۔ اگر آپ نے سبق غور سے پڑھا ہو تو آپ کو اس میں سے بہت سے ایسے الفاظ مل جائیں گے جو تے پر ختم ہوتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے آپ کے لیے سرکل کیا ہے، رات لفظ، صحت تے پہ ختم ہو رہا ہے، عادات، بچت۔ اس طرح اگر آپ ڈھونڈنے لگیں تو آپ کو بہت سے ایسے الفاظ نظر آ جائیں گے جو کہ تے پہ ختم ہوتے ہیں۔ ریڈنگ اگر آپ غور سے کریں گے، آپ نے پیراگراف اگر دھیان سے پڑھے ہوں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی ایسے الفاظ تلاش کرنے میں جو تے پر ختم ہوتے ہیں۔ پھر ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے اگر میں رات لیتی ہوں تو رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ صحت، دودھ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بچت، اس مہنگائی کے دور میں بچت کرنا ناممکن بات ہے۔ عادات، قائد اعظم بچپن ہی سے اچھی عادات کے مالک تھے۔ بات، ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ بہت لفظ لیتے ہیں، بہت بھی ایک لفظ یہاں پہ دیا ہوا ہے تو بہت کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، تو ان الفاظ کا بھی آپ استعمال کر کے جو ہے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے الفاظ یہاں لکھنے ہیں، پھر اس کے آگے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 2۔ امید کرتی ہوں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ الفاظ دیے گئے ہیں اور ساتھ ان کے توڑ دیے گئے ہیں نیچے، تو آپ نے ان کو ملانا ہے پینسل سے، اور ملاتے وقت دھیان رکھیں کہ آپ نے اسکیل کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھوں سے ملائیں گے تو وہ ایک اچھی لک نہیں دیتے، گندا ڈرٹی کام لگتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسکیل لے کر ان کو ان کے توڑ سے ملانا ہے۔ جیسے پہلا انہوں نے مثال کے طور پر ہمارے لیے ملا دیا ہے، غباروں میں دیے گئے جوڑ کو خانوں میں دیے گئے توڑ سے ملائیے۔ جیسے پہلا انہوں نے ملایا ہے کراچی لفظ تھا، کاف رے الف چے چھوٹی یہ، کراچی۔ اب اگر ہم یہاں پہ آئیں، پہلا لفظ ہے مدرسہ، میم دال رے سین ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے میم دال رے سین اور ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو میم دال رے سین ہے سے ملا دینا ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا مدرسہ۔ اگلا لفظ ہے غصہ، غصہ، سواد کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تشدید ہے، اس کا مطلب ہے نہ صرف سواد 2 دفعہ ادا ہوگا بلکہ سواد جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا بھی جائے گا۔ تو کیا بن جائیں گے اس کے توڑ؟ غائن سواد سواد ہے، تو آپ کا یہ لکھا ہوا ہے غائن سواد سواد ہے، آپ اس کو اس سے اسکیل کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا ٹھیک، ٹھے یہ کاف ٹھیک۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہے، آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ میں نے 2 آپ کو مثال اس کی دے دی ہے کہ آپ نے کس طرح تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے دلچسپی، آپ نے دیکھنا ہے دال لام چے سین پہ چھوٹی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تاریخ تے الف رے یہ اور خے۔ یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 2 اور 3۔ اب سوال نمبر 4 کیا ہے جو آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اپنی پسند کے 4 الفاظ خانوں میں ان کے توڑ غباروں میں لکھیے۔ اب خانوں میں، اور آپ نے اپنی پسند سے کوئی بھی لفظ منتخب کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک لفظ منتخب کیا ہے کھیل، اپنی مرضی سے۔ جیسے اگر میں منتخب لفظ کرتی ہوں امرود، تو میں اس کے توڑ نیچے لکھ دوں گی۔ میں لفظ منتخب کرتی ہوں پاکستان، تو میں پاکستان لکھ کے اس کے توڑ نیچے یہ جو باکس دیا گیا ہے اس میں لکھ دوں گی۔ میں لفظ منتخب کرتی ہوں قائد اعظم، میں قائد اعظم یہاں لکھ کے نیچے اس کے توڑ لکھ دوں گی۔ اسی طرح میں لفظ منتخب کرتی ہوں غبارہ، تو غبارہ اوپر لکھ کے نیچے میں اس کے توڑ کروں گی۔ اسی طرح آپ نے کوئی سے بھی 5 الفاظ اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے لکھنے ہیں، اور ان کو آپ نے ان دائروں میں آپ اس کے توڑ لکھیں گے،
اور جو نیچے باکس دیا گیا ہے الفاظ ان خانوں میں لکھیں گے، کیونکہ غور سے پڑھیں تو سوال میں لکھا ہوا ہے کہ خانوں میں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے توڑ غباروں میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے سوال میں تو یہ تھا کہ غباروں میں الفاظ لکھے گئے تو توڑ باکس میں لکھا گیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ باکس میں توڑ نہیں لکھنے، آپ نے لفظ لکھنا ہے اور اس کے جو ہیں توڑ وہ آپ غباروں میں لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں سوال نمبر 2 اور 3 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ گھر میں اس کو کتاب کے اوپر کریں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔